कराची स्टूडियो में मुजाहिद बरेलवी और इस्लामाबाद में एहतशाम उल-हक दूसरा पहलू में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आपको इल्म है कि हालिया महीनों में ही कहूँगा, बरसों की बात नहीं करूँगा, ग़ालिबन अगर पीपल्स पार्टी की 3.5 साल की जो हुकूमत है उसमें 28 अगस्त को उन्हीं के वज़ीर दाखिला और हमारे मोहतरम सदर के इंतहाई मोहतरम सीनियर सीजन पॉलिटिशन ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने जो हंगामा खड़ा किया है उसकी बाज़गश्त आज तक सुनाई दे रही है। और ये भी देखना है कि बाज़गश्त कब तक सुनाई देती रहेगी, उस कितनी गहराई और गहराई में जाएगी। सबसे पहले तो मैं शाह साहब मिर्ज़ा साहब को खुशामदीद कहता हूँ। मिर्ज़ा साहब क्या हाल हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? जी, गाहे बगाहे एयरपोर्ट पर चलते फिरते हुजूम में तो मुलाकात रही, इस तरह गुफ्तगू की ख्वाहिश थी, चलें आज पूरी हो रही है, वो भी ज़रा फासले तो है। मिर्ज़ा साहब इजाज़त। आप पहले हमेशा मेरी बेगम साहिबा को बहुत कवरेज देते रहे हैं, मैं उसका थैंकफुल हूँ आपका। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेरे से भी मुलाकात हो गई है। ठीक, हाँ, वो तो हमारा एक बड़ा ताल्लुक़ रहा इब्तदाई दिनों में और माशाल्लाह बड़े उनका। मिर्ज़ा साहब, सियासत जो है वो आप जानते हैं और बड़े उसके अप्स एंड डाउन से गुजरे हैं, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊँगा। जिस रहमान मलिक के बारे में अब आप ये कहते हैं कि वो शैतान मलिक है, जिसमें रहमान मलिक को आपने ये कहा कि वो टारगेट किलर का साथी है, जिस रहमान मलिक के बारे में आप ये कहते हैं कि झूठों का बादशाह है, और जिस रहमान मलिक के बारे में आपने ये 28 अगस्त को कहा था कि अब इसका तमाशा ख़त्म है, आज ही आपके ऐवान सदर के तर्जुमान फ़रतुल्लाह बाबर ने ये कहा है कि सदर मुमलिकत ने कहा है कि रहमान मलिक को डॉक्टरेट की डिग्री दियाना यूनिवर्सिटी की जानिब से कराची में रोशनियाँ लौटाने, अमन की बहाली के लिए एतराफ़ है। उन्होंने ये कहा कि रहमान मलिक साहब ने शिद्दत पसंदी के ख़ात्मे के लिए जो नुमाया तवील कठिन सफ़र किया है, साबित कीमत की है। ऐवान सदर यानी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी उसका एतराफ़ करते हैं। मिर्ज़ा साहब। जी, मुझे इस चीज़ का अफसोस भी है और ये हमारे मुल्क और कौम की ये बहुत ट्रेजेडी है कि ऐसे लोगों पे अगर ये एतराफ़ किए जाएं जो कि आसिफ जरदारी साहब की लीडर और इस पूरे मुल्क और कौम की उम्मीद जो थी, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को तड़पते हुए छोड़ के भाग गया, उस पे अगर ये डिग्रियां निछावर की जा रही हैं तो मैं इन डिग्रियों पे लानत भेजता हूं। और इस डिग्रियों का एतराफ़ करते हैं आपके सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब, खराज तहसीन पेश करते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो मैं समझता हूं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मिसगाइडेड मेरे दोस्त हैं, यानी सदर साहब। ओके जी, सदर साहब। चलें मिर्ज़ा साहब, अगले सवाल की तरफ मुजाहिद साहब चलते हैं। मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तान की सियासत में हमने देखा है कि अब चीज़ें बड़ी शॉर्ट लिफ्ट होती हैं, इश्यूज़ आते हैं सामने और फिर 1-2-4 दिन में डाई डाउन हो जाते हैं। आप वाला इशू जब से आप मुखालिफ हुए हैं, जिस अंदाज से आपने बयान देने शुरू किए हैं और आप खुल के सामने आए, लोग आज भी ये हर जगह पे बात होती है कि मिर्ज़ा साहब को कोई पर्पसली खड़ा किया गया है, स्क्रिप्ट का हिस्सा है, अगले साल वस्त में दोबारा कैबिनेट में आ जाएंगे, फिर MQM के साथ एक महाज होगा। तो क्यों इस तरह के फीलिंग क्यों है? और फिर लोग कहते हैं कि जिस अंदाज से अल्ताफ़ हुसैन साहब को आपने टारगेट करना शुरू किया हुआ है, इस हद तक लफ्ज़ यूज़ करते हैं आप कि नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, उनको करूँगा, नेस्तो नाबूद करूँगा। लोग कहते हैं कि अजमल पहाड़ी, उसका नाम तो आप लेते हैं, ANP के लियाकत बंगश, 200 से ज़्यादा मर्डर के केसेस हैं, उनका आप जिक्र नहीं करते, GIT उनकी भी है। तो मेरा सवाल आपसे कि क्या एक मखसूस पार्टी या ग्रुप को आपके ख्याल में टारगेट करना इस वक्त क्या वजह हो सकती है? देखें, आपके एक सवाल में काफ़ी सारे सवालात हैं। मुझे तो पहले ये नहीं पता कि ये सवालात मेरे से किसने किए हैं, तो आपने अपना नाम बताना की भी मुझे ज़हमत। एहतशाम मैंने कहा था, एहतशाम मेरे आवाज़ में। जी जी, मेरे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे तो उस्तादों में से हैं बल्कि साहब। जी जी जी, नहीं बस ठीक है, मुझे समझ आ गई। मैं माज़रत खाऊं क्योंकि मेरे सामने टेलीविज़न नहीं है, तो इसलिए आई डोंट नो कि किससे मेरी बात हो रही है। ठीक है एहतशाम साहब, तो आपने जो सवाल किया
کہ میں بنگش کا نام نہیں لیتا، تو آپ کائنڈلی یہ چیز بھی دیکھ لیں کہ بنگش پہ ریڈز کس نے کروائے، اس کو پکڑنے کی کس نے کوشش کی۔ بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی بہت بڑے اژدہے سے خطرہ ہے اور وہ آپ کو کھانے کے لیے آ رہا ہے تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو آپ پرواہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ کراچی میں دہشت، کراچی میں قتل کا کاروبار اور یہ لوگوں کے تڑپتے ہوئے لاش جو سڑکوں پہ پائے جاتے ہیں، اس کی ہسٹری اگر آپ ٹریس کریں تو یہ 84 کے بعد کی ہیں۔ 84 سے پہلے اس طرح کے تماشے نہیں، یہ روشنیوں کا شہر ہوتا تھا کراچی۔ پورے ملک سے کراچی لوگ گھومنے آتے تھے، کراچی کی روشنیاں انجوائے کرنے آتے تھے۔ تو جب سے ایم کیو ایم ایگزسٹنس میں آئی، پیدا ہوئی یا پیدا کروائی گئی، اس دن سے یہ عذاب کراچی پہ اور پورے سندھ پہ اور اب وہ پورے پاکستان کو اپنے اس میں لا رہا ہے اپنے گرفت میں۔ تو سب سے بڑی بیماری متحدہ قومی موومنٹ ہے الطاف حسین والی، اس لیے میں اس کا نام لیتا ہوں ہمیشہ۔ اجمل پہاڑی کا میں اس لیے نام لیتا ہوں کہ بنگش نے 2-4 قتل شاید کیے ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ خود مان رہا ہے اجمل پہاڑی کے 100 سے زیادہ اس نے قتل کیے ہیں، جس میں زیادہ تر اردو سپیکنگ لوگوں کے قتل ہیں اس میں۔ لیکن میں اگر یہ کہوں مرزا صاحب کہ نہیں، مجاہد صاحب سوال پوچھ لیں۔ مجاہد صاحب سوال میرا خیال ہے 2-3 سوال ہیں، وہ جواب دے دیں۔ جو میرا اصل سوال یہ تھا کہ ابھی تک جو سپورٹ ہے آپ کو، آپ ایم پی اے سے آپ نے ریزائن کر دیا ہے، سی ای سی کے آپ ممبر ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ ایم پی ایز آپ کو آن کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ آج بھی دیکھ رہا ہوں روزانہ کے کہتے ہیں ذوالفقار مرزا ہماری پارٹی کے ہیں، انہیں کوئی نہیں نکال نہیں سکتا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس قدر مخالف ہیں اور آپ نے ڈینٹ ڈال دیا ان کی کولیشن میں، تو کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی آپ کو آن کیا جا رہا ہے؟ اسی حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب سکرپٹ کا اس حصہ ہیں، اس سکرپٹ کا جو ابھی کئی دن چلے گا۔ آپ سب کو ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ کسی بغیر احساس کے دل والے کیوں سمجھتے ہیں آپ سارے پیپلز پارٹی والوں کو؟ جتنے ممبران ہیں وہ کچھ سوچتے ہیں اور ان کے بھی کچھ احساسات ہیں۔ میں نے سب کی دل کی بات کی، لیڈ میں نے کیا، لیکن ہمیشہ جب بھی میں نے متحدہ قومی موومنٹ کو ایکسپوز کیا اسمبلی کے فلور پہ یا کیبنٹ میٹنگ میں، چیف منسٹر سے لے کے ایک آرڈنری میرے بھائی ایم پی اے نے ہمیشہ مجھے تھپکی دی اور اپریشیٹ کیا۔ تو وہ جی سن رہے آواز آ رہی ہے مرزا صاحب آپ کی؟ مرزا صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی؟ تو اس سے اب آپ لیفٹ رائٹ اگر مطلب نکالنا چاہیں تو آپ بے شک نکالیں، لیکن جو بھی لوگ ان کے ظلم اور ستم کو ریئلائز کرتے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، پاکستان کی پوری قوم میرے ساتھ ہے اس معاملے میں۔ مرزا صاحب آپ نے جو ان پہ الزامات لگائے 28 اگست کے بعد، اس کے بعد بھی آپ کہتے رہے، اس کے بعد کیا ہوا آپ کی پارٹی نے؟ آپ کی پارٹی کی اعلیٰ قیادت ان کے پاس گئی، گورنر کو واپس لے کے آئے، اب کیبنٹ میں واپس لے کے آئے، جو ان کے کولیبریٹر تھے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ 5, 7, 11 میں تو کہتا ہوں 25 بھی ایم پی ہوں، کب تک رہیں گے؟ آپ کو بھی پیپلز پارٹی کی تاریخ کا پتہ ہے، جس نے بھٹو خاندان، جس نے زرداری کو چھوڑا، اس کا کوئی سیاسی مستقبل ہم نے نہیں دیکھا۔ مرزا صاحب پیپلز پارٹی میں ایک ہی شخصیت ہوتی ہے، ایک ہی خاندان ہوتا ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے جو بغاوت کی، آپ باہر پارٹی کے ہو گئے اور وہ اندر ہو گئے، یعنی ایم کیو ایم والے حکومت کے ساتھ۔ مرزا صاحب ایم کیو ایم والوں نے تھوک کے یہ 6 یا 7ویں دفعہ چاٹا ہے، اور پیپلز پارٹی نے کتنی بار چاٹا؟ پیپلز پارٹی نے کتنی بار چاٹا؟ Don't you dictate me. Don't put words into my mouth. I'm not an ordinary puppet. میں نے قربانی دے کے میں یہاں پہنچا ہوں۔ مجاہد صاحب ابھی بھی میں نے لعنت بھیج کے منسٹری پہ لوگوں کے لیے، آپ کو ان زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے، آپ کے بچوں کو کراچی میں سیفٹی اور سیکیورٹی دینے کے لیے میں نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ میں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، تو میرے سے آپ کیئرفلی بات کریں۔ آئی ایم ناٹ بندر کا تماشا کرنے والا، میں ہوم منسٹر نہیں ہوں، میں غیرت اور عزت والا انسان ہوں۔ آپ کو جو پوچھنا ہے بالکل
ایک ڈیسنٹ بھائیوں کی طرح میرے سے سوال کریں, آپ بھائیوں کی طرح جواب پائیں گے. میں نے مرزا صاحب آپ سے یہی سوال کیا کہ جن کو آپ قاتل کہتے تھے, ٹارگٹ کلر کہتے تھے, دہشت گرد کہتے تھے, ان سے آپ کی پارٹی نے معاہدہ کیا ہے, ان سے پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری صاحب نے معاہدہ کیا ہے, تو اس کے معنی پارٹی غلط ہوئی نا. کم از کم آپ جتنا ٹائم آپ سوال میں لگاتے ہیں, کم از کم بی فیئر ٹو می. میں کوئی ادھر رشوت کمانے نہیں آیا ہوں, میں قربانی دینے کے لیے پاکستان کا بریک اپ بچانے کے لیے میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں اس وقت. تو مجھے آپ ڈیفرنٹلی ٹریٹ کریں, اور جو سوال کرتے ہیں اس کے بعد میرے جواب سننے کی ہمت اور حوصلہ رکھے. آپ کو کوئی نہیں مارے گا. این کیو میں اتنی طاقت اب نہیں رہی کہ آپ لوگوں کو مارے. وہ چپ کے لاہور میں جوہر ٹاؤن میں فیصل قریشی کو تو شہید کر سکتی ہے, جو میرے سے بات کر رہا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. تو ڈونٹ وری, اس لیے میری بات جو سنیں بھی اور اس کو پراپرلی ایئر بھی کریں. چلے میں یہی کہہ رہا ہوں, چلیں ٹھیک ہو گیا. میں سوال کر لیتا ہوں, میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ جن لوگوں کو مرزا صاحب دہشت گرد, تقریب کار یا ٹارگٹ کلیئر کر رہے ہیں, اور یقیناً پاکستان میں میڈیا میں بڑے پیمانے پہ یہ باتیں آ رہی ہیں, لیکن اس کے کولیبریٹر, ان سے سمجھوتا کرنے والے, انہیں حکومت میں لانے والے تو پیپلز پارٹی ہے, اس کی قیادت ہے, اس کے صدر ہیں, اس کے پرائم منسٹر ہیں, اس کے وزیر اعلیٰ ہیں. تو آپ ان کو بھی یہی سمجھتے ہیں, کولیبریٹرز کو, ان کو بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹارگٹ کلر کا ساتھی, ان کو بھی آپ سمجھتے ہیں دہشت گرد کا ساتھی, ان کو بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب یہ کام کرتے ہیں؟ یقیناً قاتلوں کو وہ حکومت میں شامل کر کے ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. جو ان کو پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے, ان کو پروٹیکٹ وہ معصوم بچوں کو کرنا چاہیے جو ان سڑکوں پہ یتیم ہوئے ہیں. ان بہنوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے جن کے سہاگ لٹے ہیں. تو آپ بات کیا کرتے ہیں؟ میں سچ کو سچ بولوں گا اور جھوٹ کو جھوٹ بولوں گا. میں کسی سے نہیں ڈرتا, میں اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہوں. ٹھیک, چلیں مرزا صاحب ایک چیز بتائیں کہ اب آپ کے فیوچر کا ہم آپ پوچھیں سیاسی کیریئر کے طور پہ, تو ابھی آپ کے کیا پلان ہیں؟ کوئی اپنی پارٹی بنائیں گے, اسی پارٹی میں رہیں گے, قوم پرستوں کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے, کیا ہوگا؟ لندن کب جائیں گے جو آپ نے اناؤنس کر رکھا ہے کہ الطاف حسین کے خلاف جا کے آپ مقدمے قائم کریں گے؟ یہ اب اگلے ایجنڈے میں ابھی یہ چیزیں کب آپ فائنلائز کر رہے ہیں؟ میں اپنا وقت اور اپنا گراؤنڈ خود چنوں گا, کیونکہ یہ فیصلہ بھی میں نے خود کیا ہے. آپ کے کہنے پہ یا کسی صاحب کے کہنے پہ میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے قربانی دینے کا. اس لیے جب میں سوٹیبل سمجھوں گا, پراپرلی پلان کر کے, جب مناسب سمجھوں گا اور جس جگہ سمجھوں گا, اور جب میں اس کو پراپر سمجھوں گا اس وقت میں کروں گا. لیکن میں کروں گا ضرور. اور آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ قوم پرستوں سے آپ کے رابطے ابھی ہیں مرزا صاحب؟ یہ کیا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ زرداری صاحب نے ایک بڑے کڑے وقت میں آپ کو یوز کیا قوم پرستوں کے خلاف, جب وہ سر اٹھا رہے تھے اور پیپلز پارٹی کی وہاں پہ پاپولیرٹی بڑا ڈنٹ پڑ رہا تھا, اور جس وقت آپ آئے ہیں ان کو ایک بہت بڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عزیمت اٹھانی پڑی یا وہ پیچھے گئے. تو یہ کیا سلسلہ جاری رہے گا؟ آپ ان کے ساتھ مل جائیں گے, یہ کیا ہوگا؟ تھوڑا سا آئیڈیا تو دینا آپ ہمیں. آپ تھوڑا سا اپنے سوال کا پورشن ذرا ریپیٹ کریں. آپ نے کیا کہا کہ آصف زرداری نے میں نے مرزا صاحب یہ کہا ہے کہ اب جو جی پیپلز پارٹی نے ایک اس وقت ہم نے دیکھا کہ کوئی 20-25 سال کے بعد دیکھتے ہیں کہ سندھ انٹیریئر میں پیپل پارٹی کا پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ نیچے آیا تھا, اور جس انداز سے آپ لانچ ہوئے تھے اور قوم پرستوں کو ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے سر اٹھایا, جس انداز سے ان کی پذیرائی ہوئی, لوگوں نے ان کی باتیں سنی. جب آپ اس انداز سے آپ سندھ کی آواز بنے تو ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا کہ قوم پرستوں پہ ایک ڈنٹ پڑا, ان کا پاپولیرٹی کا گراف جو اوپر جا رہا تھا ایک دم سے نیچے آیا. میرا سوال آپ سے کہ کیا آپ ان قوم پرستوں کو آپ لیڈ کریں گے, ان کے ساتھ مل کے چلیں گے, آپ اپنی پارٹی بنائیں گے, کس طرح کا آپ کا سیاسی طور پہ تعلق ان کے ساتھ ہوگا؟ آپ کس ادوار کی کس ٹائم کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی کی ریسنٹ جو میں نے کیا اس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ جی ابھی ریسنٹ جی. تو میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ بہت معزز ہیں, بزرگ ہیں اور بڑے ایکسپیرینس جرنلسٹ ہیں. پلیز کریکٹ یور انفارمیشن. آئی ایم ناٹ اے پرسن ہو کین بی لانچ آن somebody's wishes. میں لانچ ہوا ہوا نہیں ہوں, مجھے لانچ میرے خدا نے, میرے پروردگار نے کیا ہے. اس لیے کریکٹ یور پرسپشن, آپ اپنے ٹھیک کریں. مرزا صاحب میں بھی آپ کو کریکٹ کر دوں, میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کو کسی نے لانچ کیا ہے, میں نے لفظ یوز کیا کہ آپ لانچ ہوئے ہیں, یہ میں نے کہا ہے.
مطلب ہے کہ آپ اپنے طور پہ گئے، میں نے کسی کا اشارہ نہیں کیا۔ ایمانداری سے بتائیں آپ کا کیا مطلب ہے؟ لانچ ہوئے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میری چلیں اگر لانچ سے مراد آپ کی یہ ہے، نہیں اگر لانچ سے مراد آپ کی ہے کہ میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو کسی نے لانچ کیا تو میرا قطعی یہ مقصد نہیں تھا، مطلب ہے کہ آپ جس جگہ پہ آپ نے چھلانگ لگائی ہے، جس پہ جمپ کیا آپ نے جس معاملے میں، تو میں آپ کا تھینکفل ہوں، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں نے لفظ یوز کیا تھا کہ آپ لانچ ہوئے ہیں، میں نے نہیں کہا کہ لانچ کیے گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اللہ کی مرضی سے لانچ ہوا ہوں، لیکن آپ جو بھی ہیں لیکن آپ مرزا صاحب جو بھی ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے تھے، پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہیں اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی میں بڑے بڑے نام آئے، ممتاز بھٹو سے لے کر جتوئی اور حفیظ پیرا تک، حتیٰ کہ میر مرتضیٰ خان بھٹو تک، لیکن جب انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت سے، اس کے صدر سے بغاوت کی، اس کا کوئی مستقبل نہیں آیا۔ مرتضیٰ بھٹو کو بھی 17 نشستوں میں ایک نشست مشکل سے ملی۔ اس لیے اگر کوئی پولیٹیکل کیریئر آپ کا اب تک ہے وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے۔ پیپلز پارٹی میں گروپ بنانے والے، علیحدہ ہونے والوں کا ہم نے کوئی مستقبل نہیں دیکھا۔ مرزا صاحب میرے جسم پہ کپڑے بھی پیپلز پارٹی کے آصف زرداری کے شہید رانی محترمہ کے دیے ہوئے پہنے ہوئے ہیں، یہ مجھے ریلائزیشن ہے۔ مجھے پتا ہے کہ پیپلز پارٹی سے جو نکل کے جس نے سیاست کی اور الیکشن میں لڑنے کی کوشش کی وہ خود تباہ اور برباد ہو گیا، یہ بھی مجھے پتا ہے۔ میں نے پہلے دن قرآن پاک اٹھا کے کہا تھا کہ میں نے الیکٹورل سیاست نہیں کرنی، میں نے چھوڑ دی۔ آپ مسلمان ہیں، میں آپ کو اچھا اپنے سے بہتر مسلمان سمجھتا ہوں، اس لیے خدا را قرآن پاک کیا کچھ لحاظ کرتے ہوئے، قدر کرتے ہوئے، اس پہ جو میں نے قسمیں کھائی ہیں وہ دوبارہ ریپیٹ سوالات نہ کیے جائیں تو بہتر ہے۔ ٹھیک نہیں، مثلا یہ کہ آپ پیپلز پارٹی میں نہیں ہے کیا؟ پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہے آپ کیا؟ پیپلز پارٹی میں ہوں، میں مرتے دم تک رہوں گا۔ پیپلز پارٹی میری ہے، میرا خون اور پسینہ اس میں دیا ہوا ہے۔ پھر وہ کیا حالات تھے جن کی وجہ سے آپ کو مستعفی ہونا پڑا وزارت سے، عہدے سے، حتیٰ کہ رکن اسمبلی سے بھی؟ نہیں تو جو لوگ منسٹر نہیں ہیں یا جو لوگ ممبر نہیں ہیں اسمبلی کے، کیا وہ پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں؟ میں اتھارٹی والی جگہ میں نہیں رہ سکتا تھا اگر میں اتھارٹی اپنی مرضی سے یوز نہیں کر سکتا تھا ملک قوم کی بہتری میں۔ آپ کو اعتماد ابھی بھی قیادت کا حاصل ہے؟ میری قیادت سدھر جائے گی انشاءاللہ، یہ مجھے قوی یقین ہے اپنے خدا میں۔ یعنی آپ یہ پارٹی کے صدر کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا آپ پرائم منسٹر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ سدھر جائیں گے؟ سب کے بارے میں، صدر کے بارے میں، پرائم منسٹر کے بارے میں، اور خدا چیف منسٹر کو اس بزرگی میں اللہ سدھارے گا۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کو درست ہونا چاہیے کیونکہ وہ بغاوت کر رہے ہیں، ایک آدمی پارٹی کی قیادت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، وہ سینٹرل کمیٹی میں ووٹ لے، وہ سندھ اسمبلی کی قیادت کے خلاف بات کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں صرف سچ بول رہا ہوں، میں نے سچ بولنے کی کوشش کی ہے، مجھے کچھ اس کے بدلے میں نہیں چاہیے، میں نے بلکہ بہت اچھی چیزیں چھوڑ دی ہے جو زندگی بھر آدمی خواہش کرتا ہے حاصل کرنے کی۔ نہیں مرزا صاحب ہم تو اعتراف کرتے ہیں، مرزا صاحب کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ مرزا صاحب نے وہ باتیں کہیں جو لوگ نہیں کرتے تھے، آپ کا اعتراف کیا جا رہا ہے، آپ کو پذیرائی ملی ہے میڈیا میں بھی، لوگوں میں بھی، یہ کہ ہاں، لیکن پھر لیکن ساتھ میں یہ بھی سوال ہو رہا ہے کہ خود مرزا صاحب کو اپنی پارٹی میں پذیرائی نہیں مل رہی، انہیں پارٹی کی ممبرشپ چھوڑنی پڑی، وزارت چھوڑنی پڑی، عہدہ چھوڑنا پڑا، پارٹی کی قیادت اکثریت مرزا صاحب کے خیالات کو پتہ نہیں کیوں، ان کو بھی کیا MKM کا خوف ہے، ان کو بھی کیا ڈر ہے، ان کو بھی مشاورت اور وزارت سے چھٹنے کا خوف ہے، آپ کے ان تمام سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو مرزا صاحب پارٹی کے؟ میرے بزرگ بھائی، آپ ڈیلی ایک اس کتاب کا 1-2 ورک جو ہے وہ آپ چینج ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ میں ابھی کلیم نہیں کرتا، تکبر میں نہیں کرتا، میں نے یہ خدا واسطے اس پاکستانی قوم کے لیے کی ہے، اللہ میری مدد کرے گا، پاکستانی قوم میری مدد کرے گی، آپ دیکھیں گے۔ مرزا صاحب لیکن ایک بات اور کہہ دوں، لیکن مرزا صاحب جانتے ہیں، مرزا صاحب تو اس میں ویسے مجھے بریک کی طرف جانا پڑا ہے تو آپ نے نہیں، مجاہد صاحب ایک سوال پوچھ لینے دیں۔ اب یہ فیوچر کی جو ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے کئی دفعہ یہ بات کہا ہے کہ آپ مزید حقائق جو ہے نا پیش کریں گے، وہ حقائق کس طرح کے کب پیش کریں گے؟ اور ان میں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز سامنے آ رہی ہے کہ وہ لوکل باڈیز آرڈیننس 2001 ہے، وہ جو کہا جا رہا ہے کہ سندھ اسمبلی میں دوبارہ پیش کیا جائے گا، آپ کے حامی کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرنے دیں گے اور پیپلز پارٹی کی جو میجورٹی ہے MPs کی وہ اس کو منظور نہیں ہونے دے گی۔
کیا کہیں گے دونوں چیزوں کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے اور جو کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے، یہ ہمیشہ جب بھی کسی چیز کی فائٹ ہوئی ہے، ایک کی جیت ہوئی ہے اور ایک کی ظاہری ہار ہوئی ہے. خدا نہ خواستہ اگر ایسی کوئی موو ہوئی اور ہم جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اس بل کو ہم پاس ہونے نہیں دیں گے اور کمشنریٹ سسٹم واپس جو ریوائیو ہوگا لیپس ہونے کے بعد، کمشنریٹ سسٹم بہتر سسٹم ہے تو، اور لوکل باڈیز آرڈیننس کو ہم ریوائیو نہیں ہونے دیں گے تو وہ اگر فرض کریں نمبرز کی وجہ سے ہم ہار بھی گئے تو مورل وکٹری ہماری بہت بڑی ہے. مجھے احتشام کہا جا رہا ہے کہ میں بریک کی طرف جاؤں، لیکن بریک کے بعد میں ضرور مرزا صاحب سے پہلے تو یہ سوال کروں گا کہ کیونکہ سپریم کورٹ خاص طور پر یہاں 6 ہفتے بیٹھی رہی، بلکہ مجھے کہا جا رہا ہے مرزا صاحب کی گفتگو اتنی ہو رہی ہے اس وقت بریک نہ لیں، ورنہ اوپر والے مجھے کہتے ہیں چلیں اس سوال کا جواب ضرور لے لیتا ہوں، کیونکہ سپریم کورٹ 6 ہفتے بیٹھی، 6 ہفتے جو ہے سپریم کورٹ بیٹھی، اسقط نوٹس لیا، جوائنٹ کمیشن کی رپورٹ آئی، وکلا پیش ہوئے، بہت سارے لوگوں نے بہت توقعات اس سے باندھی، لیکن جس وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس سے 12 گھنٹے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی رونق آ گئی وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس میں، یعنی ایم کیو ایم واپس آ گئی، اور لوگ وہ جو اسقط نوٹس کی اور جو آبزرویشن یا فیصلہ آیا وہ بھی میرے خیال میں کوئی غیر معمولی نہیں تھا، اس کو سرسری طور پر لیا گیا، اس میں کسی کو ٹارگٹ نہیں بنایا گیا، کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا. آپ کس طرح دیکھتے ہیں محترم مرزا صاحب سپریم کورٹ کی آبزرویشن فیصلے کو؟ دیکھیں، میں صرف یہ کہوں گا کہ اس ملک اور اس قوم کے ساتھ بہت دفعہ بہت بڑے بڑے فراڈ ہوئے ہیں، اس دفعہ دوبارہ اس قوم کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے. یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ نے کل یا پرسوں بہت فین فیئر سنا کہ ڈاکٹر ذوالفقار کے خلاف ہنگامہ اور رائٹنگ اور جلسے جلوس، بینرز اور نعرے بازی، ڈاکٹر ذوالفقار مرد آباد، آپ کے چینلز نے بھی دکھایا، سارے چینلز نے دکھایا. حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، کائنڈلی شو اٹ. یہ میرے خلاف پروٹیسٹ ہو رہی ہے اور اس پروٹیسٹ میں ایک بندہ یہاں پہ انہی کا لایا ہوا کرائے پہ، یہ کرائے کے بندے لائے ہیں اور اس میں لایا ہوا بندہ نعرے مار رہا ہے اور اس کو دوسرا روک رہا ہے. جی اس میں لیکن مرزا صاحب میرا سوال تھا، نہیں احتشام، میرا سوال یہ تو ہوا، لیکن سپریم کورٹ کی آبزرویشن میں آپ کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا تو یہ سوال تھا. سپریم کورٹ جو میرے فادر بھی سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں، بڑے محترم جج تھے. سپریم کورٹ جو ہے، سپریم کورٹ کبھی سجیشنز نہیں دیتی، ہوا میں بات نہیں کرتی، وہ کلیئر کٹ اپنے فیصلے دیتی ہے جو کہ امپلیمنٹ ہو سکے. وہ قاتلوں کے بارے میں اس طرح کی ڈائریکشن یا فیصلہ کیوں نہیں دے پائے اس دفعہ، ہاتھ بندھے ہوئے کیوں تھے، جو کہ وہ این آئی سی ایل کیس میں، حج اسکینڈل میں یا اسٹیل مل اسکینڈل میں انہوں نے باقاعدہ آرڈرز پاس کر کے لوگ اریسٹ کرائے. پنجاب بینک کا جو سی ای او تھا اس کو امریکہ سے ایکسٹریڈائٹ کرا کے جیل بھجوایا. کیا یہ چیزیں پیسوں کے فراڈ، پراپرٹی کے فراڈ، اس پہ ایگزیکٹو آرڈرز ایشو کر کے، اور وہ آپ ایکٹ تو کرتے ہیں جہاں جانوں کا سوال ہے، معصوم جانیں ہزاروں یا خون لوگوں کے بہائے گئے اور جانیں لی گئیں معصوم لوگوں کے، اس میں آپ صرف سجیشنز دے رہے ہیں ہوا میں کہ یہ ہو جائے. کیوں آزاد میں آزاد نہیں کیا؟ کیوں آزاد کیا آزاد عدلیہ بھی ڈر گئی؟ ایک حد تک ہم آگے جا سکتے ہیں، ایک حد تک جا سکتے ہیں. ایک تو بات کی نا مرزا صاحب کے تینوں بڑی پارٹیوں کو انہوں نے ملیٹنٹ ونگ کہا ہے. اب کچھ لوگوں نے کہا، نواز شریف صاحب نے ڈیمانڈ کر دیا کہ ان تینوں پہ پابندی لگائی جائے. تو آپ اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہے کہ تینوں کی بات ہو، یا بلکہ چاروں کی سنی تحریک کا بھی ذکر کیا گیا اس میں. احتشام صاحب حوصلے سے بات سنیے گا. اگر سب سے پہلے بین کرنا ہے
تو اس پارٹی کو بین کرنا ہوگا جو پچھلے 25 سال سے قتل کا بازار یہاں جمائے ہوئے ہیں، جس کے خلاف جماعت اسلامی نے بھی ایویڈنس دی ہے، جس کے خلاف ANP نے بھی دی ہے، جس کے خلاف سنی تحریک نے بھی دی ہے، جس کے خلاف PPI نے بھی دی ہے، جس کے خلاف پیپلز پارٹی نے بھی دی ہے، جس کے خلاف حقیقی نے بھی دی ہے۔ وہ کون سی پارٹی ہے؟ اور وہ پارٹی آپ کے صدر کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہے، وہ پارٹی آپ کے چیف منسٹر کے کندھے سے کندھا ملا کے کرواتی ہے، وہ پارٹی آپ کے وسان، درانی، پیر مدر ان کے ساتھ جھپیاں ڈالتی ہے اس پارٹی کے ساتھ، اس پارٹی کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ میں باہر نکل کے آج سچ بول کے پوری نیشن کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ کہ ڈر کے مارے کر رہے ہیں، یہ مصلحت کے تحت کر رہے ہیں، یہ جو درانی یا وسان یا مرزا یا شاہ صاحب کیوں کر رہے ہیں یہ؟ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے حق میں یہ بہتر ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں آپ لوگوں کو مہمانوں سے زیادہ بولنے کا شوق ہے، آپ لوگ اپنا شوق پورا کر لیں پہلے۔ چلیں آپ شاہ صاحب، چلیے آپ پورے کیجئے۔ آپ سوال کرتے ہیں تو پھر حوصلے سے جواب سنیں نا۔ جی مرزا صاحب بات کیجئے آپ۔ کراچی شاید آپ لوگوں پہ زیادہ اثر MQM کا ہو گیا ہے، شاہ صاحب آپ بھی MQM کی طرح دوسرے کے رائٹس جو شاہ صاحب یہ بہت آسان بات ہے، آسان بات ہے کہنا۔ چلیں مرزا صاحب میرے کو بولنے دیں، بات کرنے دیں۔ میرے کچھ رائٹس ہیں، وہ پلیز مجھے میرے رائٹس دیں، میں آپ کا مہمان ہوں۔ گو اہیڈ مرزا صاحب، بات کیجئے۔ جی بات کیجئے۔ دیکھیں، اگر وہ MQM کے ساتھ ہیں، پریزیڈنٹ ساتھ ہیں، پرائم منسٹر ساتھ ہیں، چیف منسٹر ساتھ ہیں، آغا سراج درانی ساتھ ہیں، جو بھی ساتھ ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ وہ قاتلوں کے ساتھ، وہ ریپسٹ کے ساتھ، وہ کرمنلز کے ساتھ، جو ٹیررسٹ گینگ چلاتے ہیں، جو پاکستان توڑنا چاہتے ہیں، جو ان کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ان کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں بیٹھا ہوا کیبنٹ کے مزے لوٹ رہا ہوں۔ تو یہ نہیں تو پھر کیا ذوالفقار مرزا ایک ہی فرشتہ ہے؟ ایک ہی ذوالفقار مرزا فرشتہ حق پرست ہے؟ اس کے معنی پیپلز پارٹی میں ایک ہی حق پرست، ایک ہی فرشتہ، ایک ہی بہادر، ایک ہی جرت مند صرف مرزا صاحب رہ گئے ہیں، باقی سب آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، وسان یہ سب بزدل ہو گئے، ڈر گئے، مصلحت کوشی کا شکار ہو گئے، صرف ایک مرزا صاحب بہادر ہیں۔ میں بہت کمزور ہوں، میں نے بہادر اپنے کو نہیں کہا، میں بہت کمزور انسان ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا ایمان برقرار رکھے۔ میں بہت کمزور ہوں، میں سے بہت بڑے بڑے بہادر ہیں جو لوگوں کا خون پی رہے ہیں، خون پینا بھی میں دل گردے کا کام ہے۔ چلیں ایک چیز مرزا صاحب بتائیے گا، بہت سارے لوگ باوجود اس بات کے سیاسی طور پہ اختلاف بھی کرتے ہیں MQM کے ساتھ، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی ماسو فالوئنگ ان کی ہے، جہاں جہاں پہ بھی جب الیکشن ہوا ان کی سیٹیں بڑھتی چلی گئی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی فالوئنگ میں جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ اتنے آپ جو باتیں کرتے ہیں، جب بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، دہشت گردی کے الزام ان پہ لگتے ہیں یا مارنے مورنے کے الزام لگتے ہیں، قتل کے الزام لگتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اتنے لوگ، اتنے ماسو تعداد میں ان کے ساتھ لوگ کیوں ہیں؟ ایک چھوٹا کمزور پاکستانی آپ کا بھائی، بہت چھوٹا سا، اپنے بڑے ایکسپیرینسڈ، اپنے بڑے بزرگ بھائی، بہت شریف بھائی، جن کو میں ریگارڈ بہت میں کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کو دیکھ کے اپنی چال چلن آپ جیسی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں بہتر انسان ہوں۔ جب میں خدا کے پاس جاؤں تو میں اپنے اچھے اعمال ساتھ لے کے جاؤں، آپ لوگوں کو میں فالو کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں آپ لوگوں سے آپ کے ایمان کے اس پہ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ MQM کو کیا سمجھتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن؟ آپ پاکستان کی نیشن سے انصاف کریں۔ آج دل گردہ کر کے آپ اپنے ایمان سے مجھے اب جواب دیں، اس کے بعد اب میرا امتحان لیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے صدر، آپ کے دوست، آپ کے بھائی آصف علی زرداری انہیں گلے لگاتے ہیں، ہم لوگ تو پارٹی نہیں ہیں، جب آپ کے چیف منسٹر، آپ کے مشیر، دوست، ساتھی تو انہیں گلے لگاتے ہیں، آپ ہم سے کیوں کہتے ہیں؟ وہ نہیں جانتے کہ یہ دہشت گرد ہیں، وہ یہ نہیں جانتے ہیں یہ ٹارگٹ کلر ہیں، وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ سندھ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں؟ جب وہ کرتے ہیں تو ہم لوگ کون ہیں؟ انہیں تو لاکھوں کروڑ ووٹ دیتے ہیں نا، جب وہ گلے لگائیں گے تو میں کون ہوں گا، یہ کون ہوں گے؟ میری بات، you are not a politician. Don't twist the fact like politicians do.
یو آر اے اسٹریٹ فارورڈ سٹیزن آف پاکستان اور آپ کراچی کے رہنے والے شریف انسان ہیں. آپ شرافت کی تلاش میں ہے, اس ایٹماسفیئر کی تلاش میں ہے جہاں آپ کے جوان بچے خیر خیریت سے گھر سے اپنے کاموں پہ جائیں, اسکولوں میں جائیں, آپ اپنی نیند آرام کی نیند سو سکیں اور وہ آپ کے عزت سے آپ کے گھر لوٹیں, آپ کو ان کی پریشانی نہ ہو. آپ بھی اس ایٹماسفیئر کی تلاش میں ہیں. میں ایک کراچی کے رہنے والے کی حیثیت سے آپ سے میں پوچھتا ہوں, میں نے ایک سوال اس لیے, آپ جرنلسٹ ہوں گے, آپ اینکر ہوں گے, وہ ایک الگ, دیٹ از یور پروفیشن, لیکن بیسیکلی آپ ایک اچھے انسان ہیں. میں نے ایک اچھے اپنے سے بہتر انسان سے ایک انسانیت کی خاطر یہ سوال کیا ہے. یقیناً ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, اس لیے صدر نے, پرائم منسٹر نے اپنی حکومتیں بچانے کے لیے ان کو اپنے گلے سے, آپ نے تو کوئی حکومت نہیں بچانی, آپ پاکستانی کی خاطر, پاکستان میں مظلوم لوگوں کی خاطر, آپ ان خالی جھولی والے ماؤں کی خاطر جن کے بچے یہاں مارے گئے, ان کی خاطر ذرا سچ مجھے بولیں, مجھے گائیڈ کریں تاکہ مرزا صاحب نہیں احتجام ایک منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں جس دردمندی سے لیٹ می کریکٹڈ. مجاہد صاحب دیکھیں, اس میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا جس پہ آپ بھی ناراض ہیں کہ ان کو کھل کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. اب دیکھیں نا, کچھ لوگوں نے یہ بات کی کہ جی ایم کو ایم پہ پابندی لگنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمارا کام نہیں ہے, اس کا باقاعدہ ایک طریقہ موجود ہے, اس کے لیے گورنمنٹ آف دا ڈے کیس لے کے جائے, ہم اس کو سنیں گے. میرا سوال آپ سے, جو آپ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں, دیکھیں نا جن لوگ, اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنا بڑا ماسو مینڈیٹ ہے, آپ کس طریقے سے بغیر ثبوت کے بات کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی جے آئی ٹی کی آپ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ بندوں کو بلائیں, ماریں پیٹیں, وہ 9/11 بھی ایکسیپٹ کر لیں گے, وہ قبول کر لیں گے. تو ہم تو اس پوزیشن میں مرزا صاحب نہیں ہیں کہ ہم کسی کو کہہ دیں کہ وہ دہشت گرد ہیں. اگر سوال تو یہ ہے کہ یہ چیزیں کیسے ثابت ہوں گی, یہ تو پولیٹیکل پارٹیز, آپ ڈرتے ہیں, سپریم کورٹ نے بھی نہیں کیا, تو یہ کہہ دیں کہ آپ ڈرتے ہیں, سپریم کورٹ نے بھی یہ نہیں کرا, ڈرتے ہیں آپ, سپریم کورٹ بھی ڈر گیا. دیکھیں اگر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے, میں آپ کے سوال کا کوئی جواب نہیں دوں گا. کیا میں نے ایک چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے, بہتر پاکستانی سے, بہتر مسلمان سے, بہتر کراچی کی شہری سے اپنے گائیڈنس کے لیے ایک سوال پوچھا ہے. میں آپ کو ڈیفینیٹ ججمنٹ نہیں لے رہا, میں پھانسی چڑھانے کے لیے نہیں بول رہا, میں آپ کا جینیون فیلنگ اوپینین پوچھنا چاہتا ہوں متحدہ قومی موومنٹ کے لیے کہ وہ قاتل جماعت ہے نہیں ہے, وہ قتل میں بلیو کرتی ہے یا نہیں ہے. آپ مجھے سمپل ہاں یا نہ میں جواب دیں. آپ کے دوست, آپ کے بھائی, آپ کے لیڈر, آپ کے ساتھی, آپ کے وہ لوگ جب نہیں کریں گے مرزا صاحب, تو آپ ہم سے کیوں توقع کر رہے ہیں؟ آپ کا دوست, آپ کا 45 سال کا دوست, آپ کا بھائی, آپ کا صدر, آپ کا قائد, آپ ڈرتے ہیں ڈاکٹر آپ کا صدر ڈر گیا, اس کے معنی تو آپ کا صدر بھی ڈر گیا, آپ کا پرائم منسٹر بھی ڈر گیا, آپ کا چیف منسٹر بھی ڈر گیا. ہاں ڈر گئے, آپ بھی ڈر گئے. آپ کہیں اگر آپ کا صدر ڈر گیا تو میں ڈر گیا, آپ کا پرائم منسٹر ڈر گیا تو میں ڈر گیا, آپ کا چیف منسٹر ڈر گیا تو میں ڈر گیا. پرسنائز کوئی چیزیں نہیں ہوتی. لیکن آپ سے سوال پوچھا, آپ کا مقتدر ہے, آپ تو پارٹی کو جواب دیں, آپ کراچی والے کو بیوقوف بناتے ہو, آپ یہ تماشا لگاتے ہو, آپ ہمارا تماشا کرتے ہو, آپ پولیٹیشنز کو جھوٹا کرتے ہو, ذلیل کرتے ہو. آپ لوگ ڈرپوک ہو, آپ لوگ جھوٹے ہو, آپ پہ ہمت ہے. اگر آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے, آج کہہ دو سچ, خدا کا واسطہ ہے, پاکستان ٹوٹا ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں, جتنی کوریج, میں تو مرزا صاحب کہہ رہا ہوں, آپ جو کہہ رہے ہیں مرزا صاحب, آپ کو کوریج ملی ہے پرنٹ میڈیا سے اور الیکٹرانک میڈیا سے. مرزا صاحب دیکھیں, آپ بھی جسٹیفائی کریں اس بات کو, خدا کا واسطہ ہے, جتنی زیادہ آپ کو کوریج ملی ہے, آپ کا نقطہ نظر کتنے زبردست طریقے سے دیا گیا. آج بھی کراچی میں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ کیا ان سے گالیاں نکلوائیں گے, ایم کیو ایم کو آپ بچ جائیں گے. ہم نے کہا جی ہم کسی کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, کسی کی سائیڈ نہیں, ہمارا کام ہے سوال کرنا, آپ کا کام ہے جواب دینا. اب دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں میرا صاحب, پوری قوم بیٹھی ہوئی ہے. اب جس بندے سے بھی آپ یہ سوال پوچھیں گے وہ یہی کہے گا کہ جی میرے پاس کیا ثبوت ہے. اسی طرح لوگ ہیں وہ بھی قتل میں انوالو ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی قتل میں انوالو ہیں, اغواؤں میں ایک ارباب ہیں. مہربانی کریں, ٹھیک ہے, آپ مت کہیں, آپ ڈرتے رہیں, میں یہ خون بند کراؤں گا, میں آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کروں گا, آپ کے بچوں کو پروٹیکٹ کروں گا. آپ کے بچے ہیں, میرے بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں, مجھے ان کے زیادہ خیال ہے آپ سے. میں اپنا فرض مسلمان کا, اچھے شہری کا پورا کروں گا. آپ اپنے گھروں میں کے ایئر کنڈیشنوں میں جا کے سوئیں. یہ کیا ضرورت پڑی تھی سندھ گورنمنٹ کو یہ لیٹر لکھنے کی؟ کیوں لکھا گیا یہ لیٹر؟
ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو جو آپ جتا رہے ہیں کہ آپ چینل دکھاتے ہیں، آپ کے چینلز کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ کے جرنلسٹ برادری کے ساتھ کیا ہوتا ہے مجھے کوریج دینے کے لیے، یہ ضرورت کیوں پڑی لیٹر لکھنے کی؟ Can you focus this and show it to the nation؟ دکھا رہے ہیں کیا ہے؟ آپ پڑھیں ذرا، یہ آپ پڑھیں اس میں کیا لکھا ہے۔ نہیں، یہاں سے میں پڑھ تو نہیں پا رہا، لیکن میں پھر یہ کہوں گا مرزا صاحب کہ چلیں اگر آپ کے نہیں تو پھر ہم ڈر تو نہیں گئے نا، ہم ڈرے تو نہیں نا، ڈرتے تو تب کہ ہم آپ کا انٹرویو نہ کرتے۔ اسی طرح ہم صبح شام جو بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جو ایم کو کرٹیسزم جو ہوتا ہے جنون، وہ بھی بات کرتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ دکھا رہے ہیں، لیکن آپ مجبور ہیں اس وقت دکھانے کے لیے۔ میں آپ سے بات لائیو کر رہا ہوں، مرزا صاحب فیصلہ کیا ہے کہ میں جب بھی کروں گا لائیو کروں گا۔ آپ اگر کہیں تو میں پڑھ دوں یہ لیٹر، پڑھ دیجئے۔ اور یہ اسی حکومت کا لکھا ہوا ہے جن حکومت نے ان کو گلے سے لگایا ہوا ہے۔ آپ کی حکومت نے، آپ کی حکومت نے، منسٹر پیپلز پارٹی نے، پیپلز پارٹی نے، سندھ میں آپ رہتے، سندھ میں رہتے ہیں، آپ کی حکومت ہے، میری بھی حکومت ہے، لیکن آپ کی حکومت ہے، آپ نے اس کے لیے بڑی جدوجہد اور قربانی دی آپ کے مطابق۔ میری ہے، ہاں میری ہے، لیکن جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ میں بول رہا ہوں، آپ نہیں بول رہے ہو۔ یہ آپ اگر کہیں تو نہیں جناب، جب آپ کے نہیں احتشام دیکھیں، احتشام بات سنیں، سانگڑ میں دیکھ لیں، احتشام صاحب دیکھیں کہ آپ میرپور خاص میں دیکھیں تو وہاں پہ لوگوں کو پیسہ ڈائریکٹ نہیں دیا گیا، بدین کے لیے آپ کو پیسہ دیا گیا کہ جی ٹھیک ہے آپ سیلابوں میں تقسیم کریں، تو یہ تو گورنمنٹ کی سپورٹ تو آپ کو ہے نا۔ میں آپ کی بات کا جواب دینا نہیں چاہوں گا، آپ میری بات کا جواب نہیں دیتے جو پاکستانی سننا چاہتے ہیں، جو پاکستانی کنسرن ہے۔ بدین میں فلڈ سب سے زیادہ آیا ہے، اس لیے اگر گورنمنٹ نے پیسہ دیا، میرے چاچے مامے کے لیے نہیں دیا۔ بدین والوں جو ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ووٹ کیا ہے، انہوں نے جانیں دی ہیں۔ کراچی کے ایم کیو ایم والوں نے، میرے دو شیدھی جوان لڑکے جو سواریاں یہاں اٹھا کے آئے، پچھلے مہینے ان کے لاش وہاں بھجوائے گئے، تو بدین نے لاش بھی اٹھائے ہیں، بدین نے ووٹ بھی دیے ہیں، گورنمنٹ نے کوئی بدین پہ مہربانی نہیں کی۔ یہ ایف آئی آر کہتی ہے لاہور میں جو ڈائریکٹ پیسے آپ کو امداد دی گئی، باقی لوگوں کو ڈائریکٹ پیسہ نہیں دیا گیا۔ مرزا صاحب یہ جو ہے نا امداد آپ کو دی گئی کہ آپ خود تقسیم کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا چیز شو کرتی ہے کہ سی سی کے آپ ابھی بھی ممبر ہیں، ابھی آپ خود کہتے ہیں پیپلز پارٹی میں، آپ کو لوگ بھی آن کرتے ہیں، تو اس حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ پلان ہے۔ احتشام صاحب، آپ غلط بیانی سے کام لے رہے۔ I am being very polite to you now۔ آپ غلط بیانی کر رہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 روپیہ نہیں دیا کیش بانٹنے کے لیے، ہم نے 1 روپیہ کیش نہیں بانٹا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اپنے جیب کے 50 لاکھ روپے پہلے دن لے کے گیا تھا فلیٹ میں۔ آپ بات کیا کرتے؟ میں نے آج دن تک تنخواہ نہیں لی، میں نے پولیس ویلفیئر فنڈ میں دی ایز منسٹر تنخواہ، میں نے 3 کروڑ روپے سے زیادہ پولیس کو ریوارڈ کے طور پہ دی جب وہ چوروں کو، لٹیروں کو اور ٹارگٹ کلرز کو پکڑ رہے تھے۔ آپ نے ہمارا کردار آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ یوزڈ ٹو ہے کراچی کے ایم کیو ایم کے چور نمائندوں پہ جو چوری کرتے ہیں اور آپ کا خون پسینہ پیتے۔ یہ آپ کے ایک بھائی نے ایف آئی آر کٹوائی ہے لاہور میں جوہر تھانے کے شہید فیصل قریشی کی، جس کا بھائی ہے لندن میں ڈاکٹر شاہد قریشی۔ اس کا کیا واسطہ ہے؟ وہ کیوں بولتا ہے کہ میرا بھائی ایم کیو ایم نے قتل کرایا ہے؟ وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے انفلوئنس میں ہے۔ وہ یہاں کیوں لکھ رہا ہے، یہ کیوں لکھ رہا ہے کہ یہ قتل اسی طرح ہے جیسے ولی بابر کا قتل کیا گیا؟ آپ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ بابر صاحب مرزا صاحب نے بات کر لی، آپ لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہوں مرزا صاحب، آپ لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہوں مرزا صاحب۔ اگر آپ کی پارٹی جو ہے اس کی جنگ نہ لڑے، ان کے ساتھ گلے ملے، ہم کیا کریں؟ کروڑوں ووٹ لوگ سندھیوں نے دیے پیپلز پارٹی کو، وہ کولیبریٹ کر رہی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو قاتل ہے اور ٹارگٹ کلر ہے۔ آپ کی قیادت کہہ رہی ہے، آپ کا صدر کہہ رہا ہے، آپ کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے، آپ کا سی ایم کہہ رہا ہے۔ آپ سن لیں، ٹھیک ہے، میری پارٹی وہ ہے اور رہے گی، قاتلوں کے ساتھ، ٹارگٹ کلر کے ساتھ، جس کو میں نے وہ بھی یہی ہیں، ان کو میں سدھارنا چاہتا ہوں۔ میرا بات جواب آپ سنیں، یہ میری ہی پارٹی کے چیف منسٹر ہیں قائم علی شاہ صاحب، جنہوں نے میری سپورٹ، حق کی سپورٹ، سچ کی سپورٹ، سندھ کے غریب لوگوں کے حقوں کی خاطر
سندھ کے رائٹس کی خاطر، سندھیوں کے رائٹس کی خاطر جنہوں نے میری لائن ٹو کرنا چاہی اور یہ آرڈیننس کی جو مخالفت کرنا چاہی، ان کو سب کو نوٹسز ایشو کیے گئے ہیں، اور آج 8 سے 10 بجے تک کی ان کی پیشی کے لیے ان کو کہا گیا ہے چیف منسٹر ہاؤس میں، اور جو پیش ہوئے ہیں 1-2 بندے ان کو کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر ذوالفقار سے سوشل بائیکاٹ کرو. اور خدا کی قسم مجھے فخر ہے ان ماں کے لالوں پہ، ان غیرت مند سندھیوں پہ جنہوں نے چیف منسٹر کو منہ پہ بولا ہے کہ اس نے حق سچ کی بات کی ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. کس نے نوٹس دیا؟ کس نے نوٹس دیا؟ نوٹس کس نے دیے؟ کس نے نوٹس دیا؟ ایوان صدر نے دیا نا. ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے آپ کے دوست آصف زرداری نے نوٹس دیا. نرم گوشہ ہے وہ صدر جو آپ کا، وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ رحمان ملک میرا آدمی ہے. وہ بار بار وہ شو کرتے ہیں کہ جی بابر اعوان ان کے کلوزسٹ فرینڈ ہیں. آپ ان کے تنقید کر رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تنقید جو آپ جو ہے نا، تنقید جو ہے پریزنٹ پہ ہوتی ہے. میرے ساتھ خدا کی خدائی ساتھ ہے، میرے ساتھ قائد اعظم کے پاکستان کے پاکستانی ساتھ ہیں، میرے ساتھ ہر وہ غیرت مند آدمی جو ماں کی خالی گود دیکھ کے جس کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، وہ سارے غیرت مند میرے ساتھ ہیں. لیکن آپ کی پارٹی کا صدر آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا دوست آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا جسے آپ بڑا بھائی کہتے ہیں وہ ساتھ نہیں ہے، آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی پوری پارٹی نہیں ہے، بلکہ انہیں نوٹسز مل رہے ہیں، انہیں نوٹس دیے جا رہے ہیں کہ ذوالفقار مرزا سے کیوں مل رہے ہو. محترم، اور پھر جس سب سے زیادہ آپ تنقید کرتے ہیں رحمان ملک اور بابر اعوان، وہ سب سے زیادہ قریب ہیں پریزیڈنٹ صاحب کے پاس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی آپ سپورٹ کرتے ہیں، جن کی آپ آج بھی عزت کرتے ہیں صدر صاحب کی، وہ ان کو اون کر رہے ہیں، آپ کو ڈس اون کر رہے ہیں. تو پھر آپ بٹوین دا لائن ہم اس کو کیا کہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مرزا صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی، ایسا کچھ. جی احتشام صاحب اب آپ ہی سوال کریں، کیونکہ میں ایک مزید مرزا صاحب سے جو بات کرنی تھی، اور وہ بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو بات کر رہے ہیں اس میں ایک حد تک دردمندی اور خلوص کا تو ڈومینیشن ہو رہا ہے. یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آخر صاحب دیکھیں، نہیں اب دیکھیں لائن ڈراپ. آدمی کا مجاہد صاحب اپنا نقطہ نظر ہے، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، مطلب ٹھیک ہے، سب اس کا احترام کرتے ہیں، ہم بھی احترام کرتے ہیں. سیاست میں یہی ہے کہ آپ ٹالرنس ہے، آپ دوسرے کی بات کو اگر غلط سمجھتے ہیں آپ اعتراض کریں، کرٹیسائز کریں. اور میرا خیال ہے پالیٹکس میں یہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ رواداری ہے. اب آپ نے دیکھیں، آپ نے کیا اسلام آباد سے کوئی لائن ڈراپ کروا دی ہے احتشام؟ اب وہ کہیں گے ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی، کوئی سازش وازش تو نہیں ہو گئی کوئی لائن ڈراپ ہونے میں؟ جی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آئی کہ میرا خیال ہے مرزا صاحب بڑے کوہرنٹلی چیزوں کا جواب دے رہے تھے، اچھا تھا. اور خاص طور پہ جو آخری سوال آپ نے بھی پوچھا اور پھر میں نے بھی پوچھا، جو بار بار ایک ہی چیز مجاہد صاحب آتی ہے. آپ دیکھیں نا، صدر صاحب کے اتنے قریب ہیں، صدر صاحب کے آپ اتنے مرہون منت ہیں، صدر صاحب کی تعریف کرتے ہیں کہ جی جو اس وقت تن پہ کپڑا وہ بھی آپ کا ہے. وہ احتشام میرے خیال میں دیکھیں، احتشام میرے خیال میں کیمرہ ادھر آنے دیں، انہیں دیکھنے دیں. اگر لائن نہیں ملی کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہم لوگوں نے آف ایئر کر دیا، آن ایئر کر دیا. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آواز نہیں آ رہی تو کیمرہ تو مرزا صاحب کی طرف لے جائیں نا. جی، اور آپ اب جو بھی وقت ہے وہ مرزا صاحب کو دے دیں جناب، کیونکہ 3-4 منٹ ہیں. مرزا صاحب آپ کا سیاسی کیا آگے چل کر لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ مستقبل میں ایجنڈا، نیکسٹ ایجنڈا کیا ہے آپ کا؟ کیا لائحہ عمل ہوگا، ایجنڈا ہوگا؟ میرا ایجنڈا یہ ہے کہ انسانیت سے جو ظلم ہو رہا ہے اس کے وہ ظلم میں ہونے نہیں دوں گا. شور کروں گا، چلاؤں گا، میں لڑوں گا مظلوموں کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ ساتھ جو کرپشن کا بازار گرم ہے، یہ کرپشن میں انشاءاللہ روکنے کی کوشش کروں گا، رکواؤں گا. جو چیمپئن کرپٹ جو بی کا خون بیچ کے ارب پتی ہو گئے ہیں، ان کو میں قوم کے سامنے ننگا کروں گا. آپ امن کمیٹی یا آپ کی بیگم کی وجہ سے تو کوئی سزا نہیں ملے گی، آنریبل اسپیکر ہیں پاکستان، آواز کچھ پرابلم ہو رہی ہے احتشام. اس حوالے سے آپ چاہتے ہیں میں اپنی بیگم کو چھوڑ دوں؟ آپ چاہتے ہیں میں بیگم کو چھوڑ دوں؟ کہہ رہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں وہ میرا کیا سزا کیوں نہیں؟ پکڑ لیں مجھے، ان کی وجہ سے آپ سزا کیوں نہیں ملے گی؟ اگر میں جرم کرتا ہوں، میں لا ابائیڈنگ سٹیزن ہوں. جو لا آپ پہ اپلائی ہوتا ہے کوئی کرائم کے لیے، وہی میرے پہ ہوتا ہے.
کیوں مجھے چھوڑ دیں گے؟ صاحب آپ معذرت کے ساتھ آپ سوال نہیں سنتے، آپ ناراض ہو جاتے ہیں. میرا سوال ڈیفرنٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی طور پہ آپ اپنی بیگم صاحبہ کا کوئی مستقبل اپنے حوالے سے جس انداز سے آپ اوپنلی سامنے آئے ہیں، آپ نہیں سمجھتے وہ گورنمنٹ میں اسپیکر ہیں، ان کو بھی ان کی شہرت کو یا ان کے سیاسی مستقبل کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ آپ نے ان کا کانٹیکٹ دیکھا تھا کل اور پرسوں نیشنل اسمبلی میں. میں سلوٹ کرتا ہوں اپنی وائف کو، مجھے فخر ہے اپنی بیگم صاحبہ پہ. میں اللہ کا پہلے سے زیادہ شکر گزار ہوں کہ مجھے اللہ نے ایسی شریف، ایسی عقل مند، ایسی ہوشیار، ایسی بردبار، ایسی بہادر، ایسی غیرت مند بیوی دی جو بہت بیٹھے ہوئے یہاں لاکھوں مردوں سے بہتر انسان ہے. مرزا صاحب، آپ کا سیاسی اب آگے چل کر کیا لائحہ عمل ہوگا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی اکثریت آپ کو قبول نہیں کر رہی. جہاں زندگیوں کا بریلوی صاحب سوال آتا ہے وہاں پہ سیاست سیکنڈری ہو جاتی ہے. جہاں زندگیاں ضائع ہو رہی ہوں، آپ کے سامنے قتل عام چل رہا ہو، وہاں سیاست یاد نہیں رہنی چاہیے. اس لیے سیاست از ناٹ مائی پرائرٹی. پوزیشنز آر ناٹ مائی پرائرٹیز. میری پرائرٹی ہے جی امن کمیٹی کے نام سے سیاست کریں گے. آپ نے عوامی امن کمیٹی کے نام سے کریں گے کیا محترم مرزا صاحب؟ عوامی امن کمیٹی کو زندہ کریں گے یا اپنی پارٹی میں کوشش کریں گے کہ اکثریت کو ساتھ لیں، قائل کریں اپنے ایشوز پر؟ امن کمیٹی، وہ پیپلز امن کمیٹی ہو یا عوامی امن کمیٹی ہو، انشاءاللہ وہ ہمیشہ سلامت رہے گی اور لوگوں میں امن کا درس دیتی رہے گی اور محلے گلیوں میں امن قائم کرنے کے لیے اپنا خون بہائے گی. اور پیپلز پارٹی، آپ کی پارٹی؟ اور مرزا صاحب اس وقت جو کراچی میں امن قائم ہوا ہے، تھوڑا بہت ہوا ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے جلسہ جلوس آپ کے خلاف کیا، اس کے بعد بدین میں آپ کے حق میں جلسے جلوس نکلے. لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو تھوڑا سا ایک تھا، جو ایک تبدیلی آئی ہے، یہ بہتری آئی ہے، خدا نہ خواستہ پھر کراچی میں وائلنس نہ بڑھ جائے. اس کو وائلنس کو اوائڈ کرنے کے لیے سیاست اپنی جگہ، اختلافات اپنی جگہ، آپ کیسے انشور کریں گے کہ وہ دوبارہ سے خدا نہ خواستہ پھر وائلنس کراچی میں شروع نہ ہو جائے؟ جو وائلنس کرتے ہیں وہ انشور کر سکتے ہیں. وائلنس میں نہیں کرتا اس لیے انشور بھی نہیں کر سکتا. جس نے لنڈن سے پریس کانفرنس کی تھی اس کو بولے سر پہ قرآن رکھ کے انشور کر دے وائلنس نہیں ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں گفتگو ختم نہیں بلکہ یہاں سے شروع ہوئی ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے پروگرام کا. مرزا صاحب نے کہا ہے جو بھی پروگرام ہوگا، بات ہوگی، لائیو ہوگی، یقین لائیو ہوگی. اور مرزا صاحب نے اگر وقت نکالا، آپ اپنے سیٹ صاحب کو کہیں کہ وہ آج پیسے کمائے نہ کمائے، پاکستان پہ قربان کریں. میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ 6 گھنٹے چلائیں. نہیں مرزا صاحب، آپ کو علم ہے نا کہ 6 گھنٹے تو نہیں ہو سکتا نا. آپ کو 6 گھنٹے بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن پروگراموں کا نہیں. مرزا صاحب آپ بھی مجھے تھوڑا بہت جانتے ہیں. میں بھی اس طرح، میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بہت بہادر ہوں، جرت مند ہوں، یہ ہوں، لیکن ڈرتا میں بھی نہیں ہوں. ڈرتا مرزا صاحب میں بھی نہیں ہوں کسی سے. میں بھی مرزا صاحب یہاں 10 سال سے بیٹھا ہوں. مجھے یہ نہیں، میں مرزا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے آپ دو پہلے آپس میں سمجھ لیں، دونوں ایک ساتھ بول رہے ہیں، ایسا لگتا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آخر میں مرزا صاحب کہ میں معافی مانگتا ہوں، آپ نہ لڑیں. مرزا صاحب میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں مرزا صاحب کہ آپ بھی تھوڑا بہت، میں بھی کسی سے نہیں ڈرتا. میں کوئی بہادر جرت مند آدمی نہیں ہوں، لیکن ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے، ہمیں بھی ایسا میں نہیں ڈرتا. میں آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں آپ کو پچھلے 8-10 سال سے ریگولر دیکھ رہا ہوں اور میں آپ کو کاپی کرتا ہوں. شکریہ مرزا صاحب. آپ کو علم ہے کہ جیسے میں نے کہا مرزا صاحب 1 گھنٹے چلیں گے، دیکھیں آئندہ ملیں گے. میں بہرحال مرزا صاحب سے جو سوال ہمارے احتشام ملک نے کیے اور میں نے کیے، انہوں نے دیکھا کس طرح جواب دیے. آئندہ کوشش کریں گے اگلے پھر گفتگو کریں. مجاہد بریلوی، احتشام ملک کو اجازت دیجیے. کل پھر آپ کے سامنے اسی وقت حاضر ہوں گے.